बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम और बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं और 47वें सदर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और इस पर दुनिया पे इसका खित्ते पे जो है वो क्या असर पड़ेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के जो इलेक्शन था उसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि बड़ा टफ मुकाबला जा रहा है, बड़ा नेक टू नेक जा रहा है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत के इस पर सोशल मीडिया भरा पड़ा है और पाकिस्तान में भी इस पर बहस हो रही है। खित्ते की सूरत हाल पर बहस हो रही है कि अब खित्ते की सूरत हाल क्या होगी। क्या जो सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है, शोर मच रहा है, पोस्टें आ रही हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो है वो शायद तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की मुश्किलात कम हो जाएं और कोई अडाला से कोई अच्छी खबर आ जाए कि कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट का फ़ोन आ जाए, कोई अमेरिका से कोई ऑर्डर आ जाए कि जी फौरी तौर पे इस कैदी को रिहा कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है कि किसी मुल्क का जो की अदालतों से सज़ा याफ्ता शख्स ऐसे रिहा हो सकता है? इस पे बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं अपने दूसरी सेगमेंट में तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर कि 9 नवंबर को सवाबी में जलसा होने जा रहा है और इसमें क्या कोई बड़ा ऐलान होने जा रहा है कि गंडापुर साहब फरमाते हैं कि हम कफन बांध के आएंगे और अपने घर वालों को बता के आएंगे कि हम वापस नहीं आएंगे, हमारे लिए जो है वो फिक्रमंद ना होना। इससे पहले कि हम दूसरी बात करें अपना सियासत पर, हम पहले बात करते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उस पर। और हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से असदुल्ला खालिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इन्होंने पूरा इलेक्शन कवर किया, इन्होंने जो पूरी सियासी बसात थी अमेरिका में जो बिछाई गई उसको भी कवर किया और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इस तमाम तर मामलात पर। असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, एक तो बताइए, आपका बड़ा हेक्टिक इलेक्शन रहा, काफ़ी मसरूफियत रही आपकी और अब भी चल रही है। क्या सर हुआ अचानक हो गया सब कुछ या कोई जो वोटर थे उनका फैसला है कि ट्रंप साहब दोबारा आ गए? जैसा बहुत शुक्रिया। दो चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे आज सुबह, मैं अपने प्रोग्राम में भी यही बात कर रहा था कि एक तो जो तज्जिया अब आ रहा है कि जो शुरू में जितने जायजे हो रहे थे उसमें कौन सी चीज इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकी, कौन सी चीज ऐसी थी जिसको शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें जो एक नेक टू नेक कंपटीशन या रेजर थिन मार्जिन वाले कंपटीशन की जो बात की जा रही थी वो हमें नजर क्यों नहीं आया। तो उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी ये थी कि इमिग्रेंट वोटर जो है यहाँ पे, उसके हवाले से ये बात की गई कि इमिग्रेंट वोटर जो है वो नॉर्मली डेमोक्रेट्स को वोट करता रहा है हिस्टोरिकली, और अगर हम देखें तो 60, 70, 80% तक डिफरेंट कम्युनिटीज डेमोक्रेट्स को तारीखी तौर पे वोट करती रही हैं। इस दफा उस वोट में डिवाइड आई क्योंकि जो यहाँ पे जितने भी तज्जिए हुए उसमें सबसे बढ़ के ये रहा कि एक तो क्योंकि महंगाई की वजह से पिछले 2 से 3 साल में जो हुआ उसकी एक इम्पैक्ट आम आदमी की जिंदगी पे जो आया उसने किरदार अदा किया, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। और उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल अगर हम वोटर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 25 करोड़ के पास वोटर हैं अमेरिका में, जिसमें से 41 मिलियन या तकरीबन जो आप समझ लें कुछ 4 करोड़ वोटर नया ऐड हुआ है इस बार के इंतखाब में। और ये सारे वो लोग हैं जो कि जेनजी है या 18 साल अभी हुए और उनके वोट बने, तो उनके वोट का कोई ट्रेंड चूंकि अवेलेबल नहीं था तो उसको किसी ने इनकॉर्पोरेट भी उस तरह से नहीं किया, उसको उस तरह से शामिल भी नहीं किया गया जब सर्वेज हो रहे थे और सारा कुछ। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक किरदार अदा किया जब हम पूरे इलेक्शन के नताइज की बात करते हैं, और उसमें जो असर हमने देखने को मिलता है वो उसी वजह से है। तो असद साहब, अभी खैर चलें, इलेक्शन हो गया, जो गलतियां थी चाहे जो भी है, पहले लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन पहले जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर फैसला चेंज हुआ, फिर कैमला हैरिस आ गई और उसके भी बड़ी एक वजह बताई जा रही है कि पहले जो ट्रंप जीते थे वो भी हिलेरी क्लिंटन थी, खातून थी, उनसे जीत गए थे, अब भी खातून है उनसे जीत गए। तो क्या असर पड़ने वाला है इस इलेक्शन के बाद जब एक नई हुकूमत होगी नेक्स्ट ईयर जो है, तो क्या पॉलिसीज सामने आ सकती हैं, क्या असर पड़ सकता है स्पेशली पाकिस्तान पर? सर, पाकिस्तान के हवाले से देखें, पाकिस्तान का जब भी इंटरेस्ट रहा है तारीखी तौर पे भी अगर हम देखें अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो हमेशा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे चलते रहे हैं।
جب ایک خاص مفاد امریکہ کا ہوتا ہے تب پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے امداد بھی آ رہی ہوتی ہے, پاکستان کے لیے ایڈز بھی, اور لونز جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ملٹی فنکشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, ان سے اسی طرح سے اپروو ہو رہے ہوتے ہیں کم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. یہ ایک سرٹن پرسیپشن ہے. جب ہم اس سے نکلیں گے تو پاکستان کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان یا خطے میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ڈراسٹیکلی چینج ہو جائیں گے. ایک چیز شاید ہو سکتی ہے کہ جو ڈیموکریٹ دور میں ایک کولڈ شولڈر پاکستان کو دیا گیا کہ آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی فون کال نہیں ہوئی, وہ والے جو تعلقات تھے شاید اس سطح پر تو تھوڑی بہت بحالی ہمیں نظر آئے دیکھنے میں. لیکن جو اگر یہ بات کی جائے کہ ڈراسٹیکلی چینج ہو جائیں گے اور دونوں کا جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن رہا ہے, اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ کا رہا ہے پاکستان, وہ بحال ہو جائے گا دوبارہ, شاید اس کے امکانات ابھی تک تو تجزیہ کار اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ امریکہ کو مفاد وہاں نہیں ہے. باقی جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ پالیسیز کیا چینج ہوں گی, کچھ پالیسیز ڈیفینیٹلی یوکرین کے حوالے سے اگر ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس پہ صدر ٹرمپ کی طرف سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید جب وہ آئیں گے تو یوکرین وار میں کچھ چیزیں, کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی. امریکہ کی پالیسی ٹورڈز یوکرین تبدیل ہوگی, ٹورڈز رشیا تبدیل ہوگی, بیکاز ایک پرسیپشن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا صدر پوٹن سے ایک جو تعلق ہے یا ایک پرسنل ریلیشن جو ہے ان کا, اس کی وجہ سے چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کے اگینسٹ فارن پالیسی اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں, تو ہم بائی پارٹیزن سپورٹ ہے اسرائیل کو. امریکہ میں کوئی بھی پارٹی آ جائے, کسی کی بھی حکومت ہو, اسرائیل کے لیے پالیسی چینج کرنا, کیونکہ ایک چیز صدر ٹرمپ کو ان لوگوں نے بھی ووٹ دیا ہے جو کہ اسرائیل کی پالیسی کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ وہاں پہ چیزیں شاید اس طرح سے چینج نہیں ہوں گی جس طرح سے ایک امید رکھی جا رہی ہے. انٹرنلی امیگریشن پہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں, امیگریشن پہ لاس چینج ہو سکتے ہیں, امیگریشن پہ کچھ حد تک پالیسی جو ہے وہ ہمیں جب وہ صدر حلف اٹھائیں گے اس کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا, صدر ٹرمپ جب حلف اٹھائیں گے. لیکن جو ایک امیگریشن ان کا کافی رف سٹانس رہا, اس حوالے سے اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ ان کا یہ کہنا کہ غیر قانونی طور پہ جو امیگرینٹس آتے ہیں ان پہ وہ کافی ہارڈ جو ہے وہ ہیوی ہینڈڈلی نمٹیں گے ان سے, اس پہ ابھی اسٹل نیڈ ٹو سی. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, انتخابی وعدے آپ کو بھی پتا ہے پوری دنیا میں انتخابی وعدے کچھ اور ہوتے ہیں, اور صدر ٹرمپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتخابی وعدے جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے بعد جو نئے وعدے وہ کر لیتے ہیں پرانوں کو چھوڑ کے یا بھول کے یا انہی میں اپ گریڈ کر کے, تو وہ کیا. ٹھیک ہے, آپ نے اصل آپ نے بات کی جو امیگرینٹس کا مسئلہ ہے. واقعی آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ نے جب پہلا ان کا تھا ٹینور تھی پہلے, تو کئی مسلم ممالک پہ انہوں نے بین کر دیا تھا کہ اس کے باشندے جو ہیں شہری یا امریکہ نہیں آ سکتے. تو کوئی مسلم کمیونٹی کے بارے میں بتائیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے آنے سے, انہیں کوئی خوف, کوئی ہراس تو نہیں ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پہ, بلکہ جو مسلمان ہیں اس دفعہ مسلمانوں نے جب یہ کیمپین ہوتی ہے یہاں پہ, تو جو صدر ٹرمپ کی جو کیمپین کے لوگ تھے جو ان کی پوری کیمپین چلا رہے تھے, ان کے سینئر عہدیدار جا کے مسلمانوں سے, عرب مسلمانوں سے ملے, پاکستانی مسلمانوں سے ملے, اور اس کے اگینسٹ اگر ہم ڈیموکریٹس کو دیکھیں تو ان کی اتنی سینئر لیول کے لوگوں کی انوالومنٹ نہیں تھی اس میں. عرب مسلمانوں کے ساتھ تو تھی, لیکن پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ تو بالکل ہی لوور لیول ڈیلیگیشنز یا لوور لیول آفیشلز ان سے مل رہے تھے. تو اس وجہ سے پاکستان کے جو یہاں پہ ڈائسپورا ہے وہ ناراض تھا ان سے, یا بہت خوش نہیں تھا ایٹ لیسٹ, اور انہوں نے صدر ٹرمپ انڈورس کیا. اس کے ساتھ ساتھ مشیگن کا ووٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ووٹ تھا. تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ مسلمانوں کا ووٹ ہے مشیگن میں, اور 1.5 لاکھ سے یہ ریاست جو ہے وہ لاسٹ ٹائم صدر بائیڈن جو ہے وہ جیتے تھے وہاں سے. تو وہ ایک کہا جا رہا تھا, ایک سرٹن فیکٹر تھا, کیونکہ ہسٹوریکلی عرب مسلم جو ہیں, جو مشیگن کے مسلم جو ہیں, وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے رہے ہیں میجورٹی تعداد میں. اس بار ایک ڈیوائڈ آئی اس ووٹ میں, اور یہاں پہ جب امیگرینٹ ووٹ کے ڈیوائڈ کی میں شروع میں جو بات کر رہا تھا, وہی چیز اسی طرح سے تبدیل ہوئی کہ امیگرینٹ کا ووٹ جو ڈیوائڈ ہوا اس کا نقصان ہوا کاملا ہیرس کو یا ڈیموکریٹس کو, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو ملا. مسلمانوں کے حوالے سے پالیسی, اب ایک خیال یہ بھی ہے یہاں پہ, اور مختلف اوپینینز اس حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ مسلمان چونکہ اس دفعہ بہت سی تعداد میں صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے, تو شاید اس دفعہ اس طرح کی کوئی سچویشن دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ 2016
2016 کے الیکشنز کے بعد جب انہوں نے وہ الیکشن جیتا تو اس کے بعد دیکھنے کو ملی. ٹھیک ہے اسد، آپ نے بات کی مہنگائی کی کہ لوگ امریکہ میں جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ تھے اور بے روزگاری کے حالات بھی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. تو کیا ایک تو کمپین میں جو آپ نے کہا کہ وعدے ہوئے تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا ٹرمپ کے آنے سے کوئی ایسی چینجز آئیں گی امریکہ میں کہ لوگوں کے حالات اچھے ہوں گے اور جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہوگی؟ دیکھیں، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے اگر فیڈ جو ہے، جو یہاں کا سینٹرل بینک ہے ان ادر ورڈز، وہ اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے کر دیتا ہے اور یا وہ اس کو کسی طرح سے منوور کر سکتے ہیں، بیکاز فیڈ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے یہاں پہ، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی پالیسی اس لحاظ سے آتی ہے تو وہ کچھ حد تک امپیکٹ ضرور کرے گی. لیکن براڈر پالیسیز کی بات کریں تو صدر ٹرمپ کی معاشی پالیسیز جو ہیں وہ یہاں جابز زیادہ لانے میں انٹرسٹڈ ہیں. جب وہ چائنا پہ بات کرتے ہیں کہ وہ ٹیرف لگا دیں گے چائنیز ٹریڈ پہ، یا جو بھی باہر سے ٹریڈ ہو رہا ہے اس پہ ٹیرف لگا دیں گے، وہ ممالک خاص طور پہ جو دشمن ملک کنسیڈر کیے جاتے ہیں امریکہ کے لیے، وہاں سے جو چیزیں یہاں آ رہی ہوں گی ان پہ ٹیرف لگائیں گے، تو پھر تو الٹیمیٹلی ایک انالیسس یہ بھی بنتا ہے کہ اس پہ شاید مہنگائی ہوگی. لیکن چونکہ وہ یہاں پہ جاب کریشن کی بات کر رہے ہیں، امپلائمنٹ جنریشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ روزگار جنریٹ کریں گے، تو شاید وہ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکے. لیکن مہنگائی نے ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک رول پلے کیا، اکانومی نے رول پلے کیا، اور کاملا ہیرس پہ ٹرسٹ لوگوں کا یہاں پہ جتنے بھی جائزے ہوئے اس سے پہلے جو رائے عامہ کے جائزے تھے، اس میں اکانومی میں ہمیشہ ہی اکانومی پہ کس کی زیادہ کمفرٹیبل پالیسیز تھیں یا کس کے لیے زیادہ اعتماد تھا، وہ ہمیشہ ہی صدر ٹرمپ لیڈ کر رہے تھے اس طرح کے جائزے، اور کاملا ہیرس اس میں پیچھے تھیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کیونکہ وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کا پارٹ بھی تھیں، اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی پالیسی کی تبدیلی نہیں ہوگی اگر تو اسی وجہ سے شاید وہ جو ایک ڈراسٹک چینج لوگ چاہ رہے تھے وہ ایک فیکٹر جو ہے اس نے بھی رول پلے کیا صدر ٹرمپ کے جیت میں اس میں. ٹھیک ہے، الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے وہ فینس لگائی جا رہی تھی، سیکورٹی بڑی سخت تھی، گلیوں میں سڑکوں پہ جو ہے وہ سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ گشت کر رہے تھے. تو کیا کچھ حالات خراب ہونے کی اطلاعات تھیں؟ کیا وجہ تھی؟ یا یہ تھا کہ کیملا ہیرس جیت جائیں تو ٹرمپ جو ہے وہی پہلے والا جو ہے وہ اپنا بیانیہ دہرائیں اور پھر کوئی دنگا فساد ہو؟ یہ جو سب سے بڑا تو یہ پریکاشنری میجر سے نیشنل گارڈ جو کہ یہاں پہ ریزرو فورس ہوتی ہے اس کو سٹینڈ بائی رکھا گیا تھا. سیکیورٹی انتظامات میں ڈیفینیٹلی واشنگٹن ڈی سی کو کافی حد تک کنٹرول اور یہاں پہ زیادہ لوگ جو تھے وہ تعینات کیے گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پولنگ اسٹیشنز تھے، جہاں جہاں کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ 24/7 لائیو فیڈ کے کیمرے بھی لگائے گئے تھے پولنگ سے لے کے گننے تک. تو اس سائڈ سے اعتماد لینے کی کوشش کی گئی، اور دوسری سائڈ سے جو سیکیورٹی کے کنسرنز تھے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کاملا ہیرس کی جیت کی صورت میں خطرہ یہاں پہ ایسا موجود تھا، ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا چونکہ ریزلٹس اس کے اپوزٹ رہے ہیں تو اس وقت سب کچھ پیسفل ہے. تو سر یہ جو ہمارے آپ خود پاکستان کا جو سوشل میڈیا اسپیشلی وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے، یہاں بڑی خبریں چل رہی ہیں اسد کے ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ پرانا دوست تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا پریزیڈنٹ آف امریکہ بن گیا، تو ان کے آتے ہی جو ہے وہ حالات چینج ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے جناب کہ یہاں سے نکالیں ان کو. از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، میں اس میں ڈائریکٹلی اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2000 اسامہ بن لادن کا جب آپریشن ہوا اور شکیل آفریدی کا اس میں نام آیا کہ انہوں نے انفارمیشن دی تھی، تو شکیل آفریدی سے زیادہ تو امریکہ شاید کسی کو نہیں چاہے گا کہ نکال سکے، تو آج تک شکیل آفریدی تو نکلے نہیں وہاں سے. باقی جب تک ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے نکلنے کی یا اڈیالہ کے قیدی کی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ مشکل آسان ہو سکتی ہے، تو ایک خیال ضرور ہے، بات تو ضرور ہو رہی ہے اس پہ، اور ڈسکس سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. لیکن ٹینجبل اگر ہم بات کریں تو تجزیہ کار اس بات پہ ضرور متفق ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ ریلیف ملتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد اللہ صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، یہ تھے اسد صاحب جو بتا رہے تھے کہ کچھ بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہونے والی. یہاں لینی مجھے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے امریکہ میں صدارتی انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ انتخابات جیت چکے ہیں.
اب ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہوگی اور پاکستان کا اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب جو ہے اور تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ بڑا خوش ہے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کافی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ شاید تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی مشکلات کم ہو جائیں اور وہ رہا ہو جائیں. تو یہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، تحریک انصاف کے رہنما، ماہر قانون بھی ہیں، اور کوثر کاظمی صاحب جو ہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے ان کا. کوثر بھائی شکریہ آپ کا. شعیب صاحب شکریہ آپ کا. شعیب شاہین صاحب میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں سر کہ مجھے صرف بتائیے گا کہ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور توشہ خانہ 2 کیس میں بھی جو ہے وہ آپ کی بیلیبل اپلیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو کیا توقعات ہیں؟ ایک تو 342 کا بیان جو ہے وہ 8 نومبر کو جو ہے اس کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں سر؟ کچھ توقع ہے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی؟ دیکھیں اس وقت تو میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جسٹس سسٹم کے اوپر تو یہ حملہ آور ہو چکے ہیں. اچھا. جس طرح کمپرومائز ججز کے حوالے سے یہ انصاف کا نظام قائم ہوا ہے، اور جیسے قاضی فائیسہ کی زیر سرپرستی اس کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے جس طرح کی مینجمنٹ کی گئی تھی اس طرح کی کوششیں جاری ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہے کہ جب بھی یہ انصاف کا نظام درست سمت میں چلے گا، جس وقت بھی کوئی نیچے سے آنے والا کوئی بھی آرڈر ہے جوڈیشل ریویو میں آئے گا تو وہ ٹھہر نہیں پائے گا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو 35 سال کی قریب تقریباً سزائیں ہوئی، اور وہ جب جوڈیشل ریویو میں آیا تو ان کے اپنے پراسیکیوٹرز نے آ کے ایڈمٹ کیا ہاں جی انصاف کا موقع نہیں دیا گیا، ہاں جی ان کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا، ہاں جی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ان کو جو سزا ہوئی اس وقت ان کا جو پراسیکیوٹر تھا اس کو ڈیفنس کونسل بنا کر کے عمران خان کا وکیل بنا کر جج نے سزا غلط تھی. تو اسی طرح کی حرکتیں جاری و ساری ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر 218 یا 220 مقدمات بنا کے بھی کوئی مقدمہ آج ٹھہر نہیں پایا، لیکن آگے بھی ان کے پاس کوئی آپشنز باقی نہیں بچے کہ عمران خان کو سزا دلانے میں کامیاب ہوں یا ان کے خلاف مزید مقدمات جتنے بھی چاہیں یہ بنا لیں. لیکن شعیب صاحب ابھی تو جرا کا پورا حق دیا گیا آپ کے وکلاء کو، انہوں نے جو ہے وہ جرا مکمل کی، اس کے بعد ڈیٹ دی گیا نا. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 مہینے میں آپ نے سزا مکمل کرنی ہے، کیس کے ٹرائل کو چلانا ہے. اور جبکہ نواز شریف کے خلاف اور باقی لیڈران کے خلاف جو مقدمات ٹرائل کے پینڈنگ ہیں، جو کہ آپ گاڑی کے توشہ خانہ والا اٹھائیں، باقی کیسز کو آپ اٹھائیں، وہ سارے کے سارے مقدمات عمران خان نے خود جج کو کہا کہ جی آپ خود اس میں جج ہیں. ایک کیس بنا ہے آج سے 10 سال پہلے اور اس کے ریفرنس کو آپ چلا نہیں رہے، اور یہاں سارا دن آپ جیل میں بیٹھتے ہیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلا رہے ہیں. اس کی کوئی وجہ بتا دیں. جب آپ کرپٹ ججز کے ذریعے سزائیں دلائیں گے جیسے ماضی قریب میں ہوا اور جس کے بارے میں ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی، اور پھر انہی کو لا کر کے اسلام آباد میں ڈیپوٹیشن کے ذریعے واپس ATC کے ججز بنا دیے گئے، تو اس طریقے سے نظام انصاف درست نہیں چلتا. ایک دفعہ تو آپ نے سزا دے دینی، اور جب آگے ہائی کورٹ میں میٹر آئے گا، جب جوڈیشل ریویو میں آئے گا، تو تب جا کر کے اس سزا کی معطلی ہوگی یا وہ سزا ختم ہوگی. لیکن بہرحال یہ ساری چیز یہ اپنے حربے آزما چکے ہیں جو کہ ناکام رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی یہ ناکام و نامراد کریں گے. اور جہاں تک آپ نے ٹرمپ کی بات کی، ٹرمپ کے حوالے سے ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی وہاں کی کہ ٹرمپ کو کسی صورت الیکشن نہیں جیتنا چاہیے، لیکن چونکہ وہاں جمہوریت مضبوط ہے اور اس لیے وہ جو رجیم چینج آپریشنز کے ماسٹر مائنڈز تھے ان لوگوں کو شکست ہوئی. ہمیں اس بات کی خوشی ہے، اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی انشاءاللہ ناکام ٹھہرے. ٹھیک ہے. کوثر کاظمی صاحب، مجھے شعیب شاہین صاحب کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ 6 ماہ سے پینڈنگ ہیں نواز شریف صاحب کے کیسز، وہ کیوں نہیں سن رہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو مجھے یاد آ گیا کہ اعجاز الحسن صاحب جو ہے وہ نگران جج مقرر ہوئے تھے، اور ثاقب نثار صاحب کا یہ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا کہ ودن 6 منتھ جو ہے یہ سارا ٹرائل مکمل کرنا ہے اور سارا کچھ سزا جو ہے وہ دینی ہے، اور نگران جج مقرر کیا گیا تھا. ایک تو اس پہ مجھے تھوڑا سا وہ یاد دہانی کرائیے گا کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ گئے اور وہ جیت بھی گئے،
تو کچھ یہ جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ ہو سکتا ہے، کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کہیں گے کہ فوری طور پر رہا کر دیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو؟ دیکھیں جی، پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور باعث اسلامی جو ایٹمی طاقت ہے اس کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم اس میں تو چلے بہتان ترازیاں آپ نے دیکھی، آپ نے خود ہی اعجاز احسن صاحب کا نام لے لیا اور اعجاز افضل جو ابھی انہوں نے اعتراف جرم کر لیا کہ بالکل واٹس ایپ پہ ہمیں ہدایات بھی ملتی تھی اور وہ ایک پلانٹڈ قسم کا معاملہ تھا. اس پوری دنیا شاہد ہے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو الزامات میاں نواز شریف پر تھے اس کی تحقیقات صرف یہاں پہ نہیں ہوئی، اس کی تحقیقات بیرون ملک بھی بڑا پیسہ لگایا گیا ٹیکس پیئر کا، اور جو بین الاقوامی عدالتیں جو برطانیہ کے معذب ادارے ہیں جن کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو وہاں سے ان الزامات پہ کلین چٹ ملی شریف خاندان کو. تو یہ چیزیں بارہا ہم کہہ چکے ہیں اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اب جب یہ کہہ رہے ہیں نا جی، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے ان کا سوشل میڈیا دیکھ کے، خاص کر امریکن الیکشن کے بعد یہ بھول گئے تھے بائیڈن پر الزامات اور جو امریکن جو اس کو کہہ رہے تھے جی کہ یہ مداخلت تھی اور رجیم چینج میں ان کا کردار تھا، یہ بھول کے بیٹھے ہوئے تھے یہ باتیں. انہوں نے صرف جو ہے پاکستان آرمی اور ہمارے جو ادارے ہیں ان پر الزام تراشی شروع کی ہوئی تھی. اب جیسے ہی وہاں کے نتائج آئے ہیں انہوں نے پلٹا کھا کے ایک دفعہ پھر امریکنز کو للکارنا شروع کر دیا ہے کہ رجیم آپ کی وجہ سے چینج ہوئی ہے. یہ تو ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی تھی جی. تو اب یہ ہے کہ مجھے حیرت ایک اور ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ان کے مقلد ہیں، جو ان پہ اعتبار کرتے ہیں، جو ان پہ اعتماد کرتے ہیں، جنہوں نے یہ سنا کہ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور وہ آ کے ہمیں امریکن غلامی کے ساتھ ساتھ اپنوں کی غلامی سے بھی نجات دلائیں گے، وہ حقیقی آزادی والا جو معاملہ تھا. تو اب ان کی نگاہیں اسی امریکہ کی طرف پھر اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، پھر اسی ٹرمپ کی طرف. مسئلہ بتائے کیا ہے دوستی کی جو وجہ کیا ہے ٹرمپ کے ساتھ؟ وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا جی خاموشی سے کشمیر کا سودا کرو، اور یہ کر کے آئے تھے امریکہ کے اندر. ہم تو بار بار کہتے تھے، اب ہمارے وہ جو جن کو یہ صرف الزام کہتے تھے ان کی سچائی اس صورت میں سامنے آئے گی. بھائی جہاں پہ کشمیر کا سودا جس شخص کے ساتھ ہوا اور آپ نے وہ بھارت کے حوالے کیا، اب وہی برسر اقتدار ہے وہاں پہ، یقینی طور پر ان کی امیدیں وہاں پہ وابستہ ہیں. جیسے کہ میں نے آغاز میں آپ کو کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کرے. یہ جو امیدیں تھیں یہ فیض صاحب کے ساتھ تھی، ثاقب صاحب کے ساتھ تھی، کھوسا کے ساتھ تھی، بارہا کئی اور افراد کے ساتھ تھی. تو وہاں سے نامرادی نا امیدی ہوئی. ٹرمپ والا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا. تو وہ تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ جو فیئر ٹرائل ہے اس کا حق نہیں دیا جا رہا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو. آج بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، کوثر کاظمی صاحب جرا مکمل ہو گئی ہے، لیکن تحریک انصاف اب بھی کہتی ہے کہ یہ بعد میں جو بھی سزا جزا ہو وہ اڑ جائے گی. اب دیکھیں جی، تاخیری حربے اس میں کون استعمال کرتا رہا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے وکلا نیب نے تو اپنی جو کاروائی تھی وہ ایک عرصے سے مکمل کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کبھی پیش نہ ہو، کبھی وہاں پہ جرا نہ کریں. تو جو ڈیلے ٹیکٹس تھے وہ ہمیشہ ان کی طرف سے وہاں پر بروئے کار لائے گئے. فیئر ٹرائل سے کیا مراد ہے ان کی؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، فیئر ٹرائل ان کا تب ہوگا جب مثل ثاقب نثار، مثل آصف سعید کھوسا ان کو جج ملیں گے. پھر یہ ان کی طرح کے ججوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں جو کہ ان کی پارٹی کا، یعنی تحریک انصاف کی بھی پارٹی ان کو تصور کریں آپ. یہ ہم نے دیکھا نا جی، ابھی جن لوگوں پہ ہمیں شک تھا نا، ہم نے پہلے ان کی تعریفیں کی. جو جسٹس صاحب تھے، جو امیدوار تھے چیف جسٹس کے، ہم نے بارہا کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بڑے مہذب ہیں. اگر وہ اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے اگر ان کا نام آیا تو وہ بالکل کنسیڈر کیا جائے گا، اور کنسیڈر کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو خط و کتابت شروع ہوئی ہے نا بھائی میرے، جو خط و کتابت تھی، جو لہجہ استعمال کیا گیا، وہی وہ کچن والا، بیگمات والا، پھر اس سے ہماری یہ بات تو سچی ثابت ہو گئی کہ ان کا جھکاؤ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے، ان کی محبت، ایک شخصیت پرستی والا عنصر ان میں نظر آتا ہے. تو ہمارے تو جو الزام تھے وہ تو سچ ثابت ہو رہے ہیں بھائی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، مجھے یہاں پہ ایک لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی جو سیاست ہے احتجاج کی وہ کس طرف جا رہی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شعیب شاہین صاحب، ایک معاملہ جو آپ کا آ رہا ہے احتجاج کا، وہ کبھی پشاور میں جلسہ ہوتا ہے اور کبھی سوابی میں جو ہے وہ جلسہ آپ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تنازعات چل رہے ہیں یا کوئی کچھ اور ہے کہ کوئی فائنل کال دینے والے ہیں آپ؟
دیکھیں پہلے میں ذرا ایک دو باتوں کا جواب دے دوں، پھر آپ کے اس سوال کی طرف جواب کی طرف آتا ہوں۔ ماشاءاللہ اب تو شہباز شریف اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے آرمی نے جا کر کے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا لیا ہے نا، اور یہ الفاظ شہباز شریف صاحب کے نہیں تھے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہم نے تو اس وقت بھی غلامی کے خلاف کھڑے تھے اور آج بھی حقیقی آزادی کے لیے آج بھی غلامی کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور خواجہ آصف کے بقول ہم امریکہ تو ہمارا وینٹیلیٹر ہے، وہ غلامی تو کا توق تو انہوں نے خود تسلیم بھی کیا، گلے میں بھی ڈالا اور اس رجیم چینج آپریشن کے کردار بھی بنے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مسئلہ اب ہمارے سے نہیں ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس خود مختاری کا کاش کہ اس وقت بھی علم آپ بلند کر لیتے۔ شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا ہاں جی اس سائفر کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے جس کا ہم ہائی پاورڈ کمیشن کے ذریعے انکوائری کرائیں گے۔ کدھر گئی وہ ہائی پاورڈ انکوائری، کدھر گئے وہ کمیشن؟ اس لیے کہ غلام کبھی سٹینڈ نہیں لیا کرتے۔ اب ہم آگے آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کن کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہے؟ جو آج تباہ و برباد آپ نے معیشت کر دی، ہیومن رائٹس آپ نے وائلیٹ کر دیے، جمہوریت آپ نے دفن کر دی، اور آپ ثاقب نثار اور آصف کھوسا کو تو یاد فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ قاضی فائزہ جیسا بدترین جج یاد نہیں رہتا جس نے اس ملک کی تباہی اور بربادی، انصاف کے نظام کو تباہ کیا، جس نے یہاں بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے میں اسکرپ سسٹم کے اوپر شیلٹر کے طور پر بیٹھ گئے، جس نے ان کو حدیبیہ پیپر مل کیس میں اس کرپٹ سسٹم میں کرپشن اور منی لانڈرنگ سے ان کو نجات دلائی، جس نے اب سے بلے کا نشان چھینا، جس نے ان کو آرٹیکل 63A کی ججمنٹ دی جس کے ذریعے لوگوں کو اٹھائیں، مارے، تشدد کریں، پیسے دیں اور جا کر کے 26ویں ترمیم کرا لیں، وہ ان کو یاد نہیں رہتے۔ تو بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کہا یا کیا وہ کردار سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کاظمی صاحب مسکرارے میں آتا ہوں سر آپ کے پاس۔ اب جہاں تک ہمارے احتجاج کا سوال ہے، دیکھیں احتجاج اور فائنل کال وہ ہمارا حق ہے، ہمارا بنیادی انسانی حق ہے، وہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس تمام تر یزیدیت اور فسطائیت کے باوجود ہم اپنا حق بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے آپ کفن باندھ کے آئیں گے نا، بقول علی امین گنڈا پور صاحب کے؟ دیکھیں یہ ایک سمبولک انہوں نے کہا ہے، لیکن پشاور سے ثوابی میں ساری چیز میں سمبولک ہی ہوتے ہیں، وہ کسی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ثوابی کو دور ہے یا پشاور دور ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگوں نے آنا ہے تو ایک فیسیلیٹیشن کے لیے ثوابی کی جگہ رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس دن ہم فائنل اپنی لاہ عمل دیں گے اور اس کے ذریعے آگے کی جو پورا لاہ عمل ہوگا اس دن ہم اس کو پیش کریں گے اپنے اس جلسے میں اور لوگوں کو اعتماد ملیں گے اور آگے ہم انشاءاللہ پروسیڈ کریں گے۔ سر کیا ہو سکتا ہے ویسے، سر ذرا بریفلی بتائیے گا کیا ہو سکتا ہے فائنل کال؟ کیا کوئی لانگ مارچ، احتجاج، دھرنا، ڈی چوک، کیا ہو سکتا ہے؟ سارے آپشنز ہمارے پاس کھلے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو 9 کو اس کی بھرپور آپ کو جھلکیاں بھی دیں گے اور اس کا اظہار بھی کریں گے اور اس کا پورا ہم آپ کو پروگرام کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تو 3 دن رہ گئے ہیں۔ چلیں کاظمی صاحب آپ کیوں مسکرا رہے تھے جی؟ مجھے پہلے اس کا جواب دے دیں، آپ مسکرا رہے تھے۔ میں اس لیے مسکرا رہا تھا نا جی، جتنے بھی الزامات انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پہ لگائے نا، ہم ابھی بھی وکالت نہیں کرتے قاضی فائز عیسیٰ کی۔ ہم کیوں کریں وکالت؟ ہم وکالت تب کرتے جب وہ ہماری مہم چلاتا، پنڈی کی گلیوں میں گھومتا پھرتا، جب وہ فورن ٹور پہ جاتا، وہاں پہ اس کے ہوٹل طریقے جو انصاف ہے وہ بک کرتی، اس کو کھانے، اس کی فیملی کو شاپنگ طریقے انصاف کرواتی اور ان کے پیچھے طریقے انصاف نظر آتی۔ اس طرح اگر ہم کرتے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو پھر تو نام لینا بنتا تھا، لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے، ہم الزام اگر لگائیں گے نا، پاناما، اقامہ، JIT، واٹس ایپ، اعجاز الحسن، نگران جج، واجد ضیاء، تو ان ساری چیزوں کو وقت نے ثابت کیا اور گواہ سامنے آئے بھائی، ٹھیک ہے، جنہوں نے آ کے خود کہا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ کس طریقے سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا، کون لوگ اس پہ شامل تھے۔ پھر ایک جو جج تھا جب اس نے اعتراض کیا تو اس کے گھر کون گیا کہ بھائی جان آپ نے تو ہر حال میں یہ مریم اور نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ثبوت موجود ہیں ان چیزوں کے۔ اب آپ کہیں جی بلے کا نشان واپس لیا، کیوں نہیں کرایا الیکشن، کیوں نہیں آپ نے فالو کیا ان قواعد و ضوابط کو؟ جب جو سزائیں آپ کو ملی
وہ قانون کے مطابق ہیں, ان کو آپ نے چیلنج کیا, ان کو بار ہاؤس پہ بحثیں ہوئی, اس میں کلپریٹ کون ثابت ہوا؟ پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی بندوں کو اٹھایا گیا, بندوں پہ تشدد ہوا, تو یہ تو سراسر الزام تھے, کوئی ایک شخص سامنے آ کے بتاتا تو صحیح. پھر انہوں نے کہا جی لوگوں کو خریدا گیا. بھائی جب آپ 9 مئی جیسی وارداتیں کریں گے, سر جو ہوا سو ہوا, لیکن اب جو ہے وہ کاظمی صاحب 9 تاریخ کو فائنل کال ہونے جا رہی ہے. انہوں نے بھائی جان انہوں نے بڑی لمبی بات کی ہے, مجھے اس کا جواب دینے دینا. جب آپ اس طرح کی وارداتیں کریں گے ملک کے خلاف, ان کا لب و لہجہ سنیں نا, یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہ آئے, یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پاکستان انسیف اسٹیٹ ہے, اور پاکستان کے اندر کوئی یہ ملک کے دوست ہیں. ملک کے حوالے سے تو بات کرو نا, کبھی نہیں کریں گے. ان کی ریڈ لائن صرف ایک وہ شخص ہے جو 190 ملین پاؤنڈز کے چکر میں اندر ہے, اور کرپشن ثابت شدہ پنکی گوگی, وہ جو وہاں پہ ایک پورا گینگ تھا, اس کی ساری چیزیں سامنے ہیں. تو بھائی میرے اب یہ احتجاج کی کال ضرور دیں, ایک جمہوری حق کا احتجاج, لیکن آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے, جنازہ ہمارا پڑھ لینا, ہم جا رہے ہیں تو ہم واپس نہیں آئیں گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ سرکاری املاک پہ حملہ کرنا ہے, پارلیمان پہ چڑھائی کرنی ہے, مار دو کی پالیسی پہ عمل کرنا ہے. تو یہ چیز تو ریاست پاکستان ہونے نہیں دے گی. ہم نے اپنے شہریوں کا سرکاری جان و املاک کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے, ان شر پسند عناصر سے جنہوں نے ان افراد کو وہاں پہ آباد کیا جو تربیت یافتہ تھے, جنہوں نے پاک فوج ہمارے جو دفاعی ادارے انہوں نے بگایا تھا, ان کو یہ ساتھ لے کے آتے ہیں. پنجاب سے تو کوئی بندہ نکلتا نہیں ہے, نہ نکلے گا. تو سرکاری وسائل صوبے کے استعمال کر کے, جو کہ اظہار کر چکے ہیں کہ میں کیونکہ وزیر اعلیٰ ہوں میرا یہ حق بنتا ہے, تو اپنا وہ والا حق استعمال کر کے ہم ان کو ریاست کے خلاف لشکر کشی کی اجازت ہرگز نہیں دیں. شعیب شاہین صاحب, تو یہ احتجاج سر پرامن جو ہے وہ کیوں خوفزدہ حکومت کے, آپ جلاؤ گھراؤ کریں گے, بیٹھ جائیں گے, کوئی دھرنا ہو جائے گا, کوئی املاک نقصان پہنچے گا, تو یہ تاثر کیوں ظاہر نہیں کرتی تحریک انصاف؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جب یہ ان کی مریم نواز اور باقی پی ڈی ایم کے لیڈر آئے تھے, انہوں نے پورا احتجاج کا حق ہم نے ان کو دیا, کتنے پرچے ہم نے ان کے خلاف کیے تھے, صحابات کے ریڈ زون تک آئے تھے. مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دفعہ دھرنا دیا تھا ہمارے ٹینور میں, کتنے لوگوں کے خلاف پرچے ہوئے تھے؟ مجھے بتائیں بلاول صاحب آئے تھے ریڈ زون تک, وہ اپنا چلے تھے سندھ سے, اس وقت ہمارے پنجاب میں ہماری حکومت تھی, وہ پورا پنجاب کراس کرتے ہوئے آئے تھے, کتنے پرچے ہوئے تھے؟ یہ خوف کا شکار ہے, یہ ڈر اور خوف پیدا کر کے, چونکہ یہ کٹ پتلی ہیں, فارم 47 کی پیداوار ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی نہ اخلاقی کریڈیبلٹی ہے, نہ سیاسی اور آئینی طور پر یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. ان کو ڈر ہے کہ لوگ نکل آئیں گے اور لوگ اپنا احتجاج کا حق لے کر کے پبلک باہر آ جائے گی, تو پھر ان کے حکومت کے آخری دن آ جائیں گے. یہ اس ڈر اور خوف سے بچنے کے لیے آج ہمارے 1 مہینے بعد خواجہ شیراز احمد نے توسا میں وہاں پہنچا اپنے گھر میں, اس کو ڈیرازی خان توسا اس کی اب ضلع بن گیا ہے, بلکہ وہاں سے اس کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا گیا. اگر آپ کے ایم این ایز محفوظ نہیں ہیں, اگر آپ کے پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے اندر محفوظ نہیں ہیں, آپ کے وکیل اپنے چیمبرز میں محفوظ نہیں ہیں, جن کو اٹھایا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, اور آج جو صورتحال ہے مجھے یہ بتائیں, یہ ہم نہیں کہہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں, اور کیپٹل فلائٹ آپ کا پیسہ یہاں ملک سے باہر جا رہا ہے. 6 مہینے کے اندر آپ کا سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی دبئی میں پچھلے 2 سالوں سے 2.5 سالوں میں آپ اٹھا لو, اس 6 مہینے میں تو سب سے زیادہ ہوئی ہے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار اگر نہیں ہے تو حکومت کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مان لیں, یا تو پھر یہ کٹ پتلی ہے, ان کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے. اصل حکمران وہ ہیں جن کو یہ 3 سال سے رات کی تاریکی میں 5 سال دے کے 5+5 سپر کنگ بنا دیا ہے 10 سال کے لیے. چلیں سر, شعیب شاہین صاحب سر بہت شکریہ. شعیب بھائی آپ کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, کوثر کاظمی صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے تحریک انصاف کی سیاست اور جو معاملات چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اور حکومت کی, اس پہ بات کی, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو ہے وہ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا, کیا واقعی جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا. لیکن اس کا فیصلہ وقت کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.